चमकौर साहिब पार्ट 2 कंटिन्यू। दीन की तरफ से बेनियाज होकर अब चौधरी महताब दीन ने अपनी दौलत का रुख दुनिया की तरफ भी मोड़ना शुरू किया। हवेली के बड़े अहाते में सुबह और शाम दरबार लगाकर बैठने लगे। सुर्ख बानार पर सुनहरी गोट का शामियाना लगता था। नकरई पायों वाली जरकार मसनद पर चौधरी साहब खुद बैठते थे। पीछे 8-10 चौबदार शामदार असा लिए मुस्तैद खड़े रहते थे। दाएं बाएं खुश पोशाक खादिम 10 बस्ता हाजिर रहते थे। सामने दरबारियों की नशिस्तें थीं। दरबारियों में कुल आउज़ूबिये मुल्लाओं, शुरादा खाने वाले पंडितों और भंग के रसिया नहंग अकालियों की अक्सरियत थी। इन लोगों को अपने दरबार से वाबस्ता रखने के लिए महताब दीन तरह तरह के पापड़ बेलते थे। मौलवियों के लिए 2 वक्त पुलाव, गोश्त और मुर्ग पकते थे। पंडितों के लिए पूरी, कचौरी, हलवे और खीर का दौर चलता था। नहंग अकालियों के लिए बड़े बड़े कुंडों में भंग भिगोई जाती थी और बाल्टियां भर भर के तकसीम होती थी। यूँ भी गिरदो नवाह के उठाई गिरे रस्सागीर और नामी गरामी चोर उचक्के वक्तन फ़वक्तन हाजिर होते रहते थे और चौधरी महताब दीन के साथ ज़ाती राब्ता कायम रखते थे। अपनी नवाबी का मुकम्मल ठाठ जमाने के लिए चौधरी साहब ने 6-6 फीट के 50 तनोमंद घुड़सवारों का दस्ता भर्ती किया और अपनी सवारी के लिए एक बूढ़ा सा हाथी भी कहीं से खरीद लाए। इस हाथी पर चांदी का हूदा लगा के चमकौर की गलियों कूचों में हवा ख्वारी के लिए निकला करते थे। मज़ाफ़ात में अपनी ज़मींदारी का दौरा करने के लिए वो और उनका अमला रुथों पर सवार होता था। उन रुथों के लिए उन्होंने हरियाणे के चाको चौबंद बैलों की खूबसूरत जोड़ियां पाल रखी थी। जब बैल रुथों में जुटते थे तो उन पर ज़रबफ्त के फूल डाले जाते थे। गले में चांदी की नन्ही नन्ही घंटियां लटकती थीं और सींगों पर सोने के खोल चढ़ाए जाते थे। अपने बैलों से चौधरी महताब दीन को ख़ास उल्फत थी। हर सुबह वो उनका चारा अपने सामने डलवाते थे। दिन में कई बार उन पर फरीरा होता था और हर जुमरात को खालिस घी और शक्कर में मकई की रोटी की चूरी कूटकर उन्हें खिलाई जाती थी। रुथ खींचने के बाद बैलों को पानी में गुलाब का अर्क मिलाकर पिलाया जाता था। जूं दौलत की रेल पेल बढ़ती गई, चौधरी महताब दीन की दिलचस्पियाँ भी घोड़ों, बैलों और हाथियों की दुनिया से निकलकर अपनी जौलानियों के लिए नए नए मैदान मारने लगी। तबीयत में इक़्तिदार की हविस और दिमाग पर अमारत का भूत सवार था। उनकी सबसे अजीज़ ख्वाहिश थी कि 4 दांगे आलम में उनके नाम का डंका बजे। जिस तरफ वो गुज़र जाएं, लोग उंगलियां उठा उठा कर कहें, ये चौधरी महताब दीन की संवारी जा रही है। चौबारा मटका साहिब के मालिक, राजों के यारे ग़ार, महाराजाओं की नाक के बाल, चौधरी महताब दीन, जिनके जाहो जलाल और तिज़्को एहतशाम के सामने सारे माझे में किसी और का चराग नहीं जल सकता था। लैलाए आरज़ू के इस जुनून में चौधरी साहब ने सबसे पहले रोपड़ के राजा भोप सिंह को बड़ी खुशामद से चमकौर साहिब तशरीफ़ लाने की दावत दी। भोप सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने रोपड़ का हाकिम मुकर्रर करके भेजा था। दरियाए सतलज के किनारे इस छोटे से शहर की अहमियत इब्तिदा में सिर्फ इतनी थी कि यहाँ से पटियाला, जुनैद और नाभा के राजवाड़ों में नज़र एहतसाब रखना आसान था। रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ों का दामे इक़्तिदार फैलता फैलता दरियाए सतलज तक पहुँच गया और अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान एक सरहदी शहर की हैसियत से अब रोपड़ को बड़ा अहम मकाम हासिल हो गया। राजा भोप सिंह ने इस सूरत हाल से पूरा फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रंजीत सिंह के साथ और रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के साथ इसने साज़बाज़ का कुछ ऐसा जाल बुना कि दोनों भोप सिंह को अपना जिगरी दोस्त मानने लगे और साजिशों के इस उलझाव में भोप सिंह रफ्ता रफ्ता रोपड़ का खुद मुख्तार हुक्मरान सा हो गया। लाहौर का दरबार और अंग्रेज़ों के एजेंट राजा भोप सिंह को मुँह मांगी रकमें भेजते रहते थे, जिन्हें वो शराब, कबाब और औरत पर बेदरक खर्च कर डालता था। अगर कभी ये रकमें वसूल होने में ताख़िर हो जाती तो भोप सिंह के सिपाही रोपड़ के गिरदो नवाह में निकल जाते थे और दिन दहाड़े डाका डाल के सोना चांदी और गले के अलावा गाय, भैंसों, घोड़ों और जवान औरतों को भी एक ही लाठी से हाँक लाते थे। राजा भोप सिंह अरसे से चौधरी महताब दीन की दिन दुगनी और रात चौगनी
عمارت کے چرچے سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی مٹکا دیکھنے کا بڑا شوق تھا جو سال میں کئی بار دولت کے انبار اگلتا تھا۔ اس کے علاوہ چمکور صاحب کے مقدس گرودواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کو چودھری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا تو اس نے بسر و چشم قبول کر لیا۔ یہ سن کر چودھری صاحب کا سر وفور مسرت سے چکرانے لگا اور انہوں نے فوراً بابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر 2 نفل شکرانے ادا کیے۔ راجہ بھوپ سنگھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چودھری مہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ سارے گاؤں کے در و دیوار پر چودھری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی پھروائی، گلی کوچوں میں ہلوان بچھایا، بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی وردیاں سلوا کے دیں۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیاں لے کر صبح و شام جلوس نکالتے تھے اور نعرے لگانے کی مشق کرتے تھے۔ ہر مشق کے بعد انہیں دودھ، جلیبی اور موتی چور کے لڈو بانٹے جاتے تھے۔ پانڈوانہ کے میدان میں راجہ بھوپ سنگھ کے سواروں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی قطاریں استادہ ہو گئیں، جن میں سینکڑوں مشعلوں، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ گرد بٹھانے کے لیے 20 سقے صبح و شام چاروں طرف چھڑکاؤ کرتے تھے۔ چھڑکاؤ کے پانی میں عرق گلاب کی بوتلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔ چودھری مہتاب دین کی حویلی کے مردانہ میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابرق ڈال کر سفیدی کرائی گئی، دروازوں پر زری اور کم خواب کے پردے لٹکائے گئے تھے اور فضا کو ہر لحظہ معطر رکھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ کو چمکور صاحب میں صرف 1 دن اور 1 رات قیام کرنا تھا۔ ان کی آمد سے 1 ہفتہ قبل راجہ صاحب کے کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مین میخ نکال لی اور راجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چودھری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشوروں سے نوازا۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجے کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کباب بھی لازمی ہیں، لیکن گوشت حلال نہ ہو، خالص جھٹکا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش فرماتے تھے، سور جوان اور فربا ہو، اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجے کے ناچ گانے کی محفل برپا ہو تو چودھری صاحب کے ذوق میزبانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا امر یقینی ہے۔ یہ ہدایات سن کر چودھری مہتاب دین ایک لحظہ کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں بابا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا اس نے دم بھر کے لیے جوش مارا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سونے چاندی سے بھری ہوئی گاگروں کی خوش آئند تصور خون کے جوش پر غالب آ گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سونے چاندی سے بھری ہوئی گاگروں کا خوش آئند تصور خون کے جوش پر غالب آ گیا اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی توہمات کے تانے بانے ادھیڑ کر پھینک دیے۔ یہ ہدایات سن کر چودھری مہتاب دین ایک لحظے کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں بابا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا اس نے دم بھر کے لیے جوش مارا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ سونے چاندی سے بھری ہوئی گاگروں کا خوش آئند تصور خون کے جوش پر غالب آ گیا اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی توہمات کے تانے بانے ادھیڑ کر پھینک دیے۔ چودھری صاحب نے اپنا خاص رتھ 2 خوش سلیقہ مصاحبوں کے ساتھ امبالہ کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور جگا چودھری صاحب نے اپنا خاص رتھ 2 خوش سلیقہ مصاحبوں کے ساتھ امبالہ کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور جگادھری کی مشہور عالم رقاصہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لیوا لائیں۔ دونوں کے ساتھ 3-3 ہزار روپیہ نقد، 1-1 جوڑاؤ گلوبند اور 2-2 شاہانہ جوڑوں پر معاملہ طے ہوا اور پانڈوانہ کے میدان میں ان کے طائفوں کے لیے کئی ایک اور خیمے بھی نصب ہو گئے۔ شراب کے لیے چودھری صاحب نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے۔
وہاں پر انگریزوں کا پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ویٹ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ درپردہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کرتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے آدمی اس سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجے کی ولایتی شراب کی 3-4 پیٹیاں خرید لائے۔ فربہ اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چودھری صاحب کو البتہ قدرے دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ گردواروں کی گرنتھیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ مانگے داموں پر چند ایک اچھے سور منگوا دیں، لیکن سکھ گرنتھیوں اور پاٹھیوں نے واہ گورو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر چند چودھری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست و ریخت کا وبال خود ان کی اپنی گردن پر ہوگا، لیکن گردوارہ دمدمہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیانی کھڑک سنگھ نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ چودھری مہتاب دین، تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سمجھتے ہو؟ آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو تمہارا نام بھی یاد نہ رہے گا، لیکن بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے معاہدے کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون؟ چودھری صاحب کا بس چلتا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتے، لیکن راجہ بھوپ سنگھ کی آمد کا موقع پر سکھوں سے لڑائی جھگڑا مول لینا قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ مہتاب دین خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے اور دل ہی دل میں کڑھتے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا اور انہیں توڑے دار بندوقوں اور تیز دھاروں بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھیج دیا کہ وہ تنومند اور جواں سال سوروں کا شکار کر لائیں۔ خدا خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آ پہنچا، جس کے انتظار میں چودھری مہتاب دین بے قراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چمکور صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلو میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤ لشکر تھا۔ جب یہ جلوس چمکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا، چودھری صاحب کے 20 ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دو رویہ کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا تھا، یہ لوگ گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے راستے میں بچھاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے تھے اور گلی میں باوردی بینڈ سکھوں کی مشہور ترانے بجا بجا کر سلامی دیتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گردواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس طلسماتی مٹکے کو تعظیم دی جس کے بطن میں سونا چاندی بڑی افراط سے پیدا ہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زربفت کا سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھانکا، جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ چودھری مہتاب دین نے لپک کر مٹکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زرعی انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔ راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصاحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔ انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں۔ سرے شام پانڈوانہ کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنا اپنا ساز و سامان سجا کر محفل میں جم گئے تو یکا یک چمکور صاحب کے ہندو، مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 150 سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسر عام سور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبے کی فضا جھمکا جان کے طبلے کی تھاپ اور ترنجن بائی کے گھنگروؤں کی جھنکار سے ناآشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سناٹے میں جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے تھے۔ خوش عقیدہ عورتیں جو ہر جمعرات کو بابا صاحبہ کے مزار پر دیا جلاتی تھیں، سہم سہم کر کوٹھوں کی منڈیر سے لگی بیٹھی تھیں۔ طوفان زدہ اندھیری راتوں میں وہ ان کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کے ان مقدس چراغوں سے اپنی مرادیں مانگا کرتی تھیں جو بابا صاحب کے فیض سے پانڈوانہ کے میدان میں روشن ہوا کرتے تھے۔
آج اسی میدان میں رنگ و بو کا ایسا سیلاب سا آیا ہوا تھا۔ قندیلوں اور شمعوں کی ضیاء تا حد نظر جگمگا رہی تھی، لیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی ہر بنکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل لرزنے لگے تھے، جیسے کوئی زبردستی ان کی باہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ بے زبان کنواریاں جو سپنوں کی بارات لے کر بابا صاحبہ کے مزار پر کچے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کیا کرتی تھیں، یوں حیران و پریشان تھیں جیسے بھرے ہوئے چوراہے پر برسر عام ان کا سہاگ لٹ رہا ہو۔ سارا گاؤں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انجانی فضاؤں میں ڈگمگا رہا تھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی، صفات کا بیج کٹ گیا تھا، سکون کی دولت لٹ گئی تھی، تاریخ کے سانچے بے نور ہو گئے تھے، وقت کا پاسبان سو گیا تھا، صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے شور نے نگل لیا تھا۔ دوسری صبح نور کے تڑکے جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کا لاؤ لشکر رخصت ہو کر چلا گیا تو چمکور صاحب کی صورت یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے روندھ ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کارندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک دو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے، کئی روز کے پے در پے جگہ نے انہیں چور کر دیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمے کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں کئی بار شراب پینے کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری مہتاب دین ہر بار خوش سلیقہ حیلوں و بہانوں سے ٹالتے گئے۔ انجام کر جب راجہ صاحب خود لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام نفس نفیس ان کے ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے تو چودھری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لا سکی۔ دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا، تیسرا ترنجن بائی سے۔ اولین بادہ گساری کی اس دور نے چودھری مہتاب دین کے دل و دماغ میں ایسے رنگین قمقمے روشن کر دیے جس کی تجلیوں سے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹنے لگیں۔ ترنجن بائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور چاندی کے تار لہرانے لگے۔ رنگ و نور کے اس سیلاب میں چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ٹوٹتا ہوا خمار چودھری صاحب کے رگوں پہ میں ٹیسے مارنے لگا۔ وہ اپنے تخت پوش پر اوندھے پڑے ہوئے تھے، کراہ رہے تھے۔ سردار نونہال سنگھ چوبارہ مٹکا صاحب کی سیوا پر مامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چودھری مہتاب دین کے دستے راست تھے۔ سردار نونہال سنگھ نے چودھری صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چودھری اٹھو، اس طرح حاملہ عورتوں کی طرح پڑے پڑے کب تک کراہتے رہو گے؟ چودھری صاحب اپنا دکھتا ہوا بدن سنبھال کر تخت پوش پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ چودھری، ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، سردار نونہال سنگھ نے کہا، شراب کا کسل بھی شراب ہی سے جائے گا۔ سردار نونہال سنگھ کے اصرار پر چودھری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پیے تو ان کے کسیلے منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ زبان پر تراوت، گلا کھل گیا، جسم کے دکھتے ہوئے جوڑوں میں از سر نو نشاط اُتر کر آیا۔ زندگی کے کیف کا یہ تیر بہدف نسخہ چودھری صاحب کو بہت پسند آیا۔ انگریزی شراب کی بچی کچی بوتلیں جو ٹوکرا بھر کے باہر بھجوائی جا رہی تھیں، انہوں نے واپس منگوا لیں اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالا لگا دیا۔ شام کے وقت جب چودھری مہتاب دین ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہوا خواری کے لیے نکلے تو انہیں اپنے گاؤں کا ماحول کچھ پرایا پرایا سا لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لٹک جاتے تھے اور ہاتھی انہیں اٹھا اٹھا کر چودھری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیتا تھا، آج کہیں نظر نہ آئے۔ وہ نوخیز اور شریر لڑکیاں بھی غائب تھیں جو چودھری صاحب کا راستہ روک کر چاندی کے کنگنوں اور سونے کی بالیوں کی فرمائش کیا کرتی تھیں۔ آج کسی نے سرِ راہ ان کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق نہ کیا۔ وہ سارا گاؤں گھوم آیا، لیکن کسی کوٹھے کی چھت سے دعاؤں کی آواز نہ آئی کہ او بابا صاحبہ کے خوش بخت وارث
اللہ تجھے سدا ہی سکھی رکھے۔ اس بے کیف سیر کے بعد جب چودھری صاحب گھر آئے، محجوب اور شرمندہ سے تھے، لیکن سردار نونہال سنگھ نے شراب کی بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔ 2-3 پیگ پی کر چودھری صاحب پھر چہک اٹھے۔ چمکور کی سنسان گلیاں جادو کے زور سے پھر آباد ہو گئیں۔ خاموش کوٹھوں پر خوبصورت پریوں کے جھرمٹ ناچنے لگے۔ آسمان پر قوس قزح چھا گئی۔ راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چودھری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کئی خط لکھ کر دیے۔ کچھ پروانے کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے، جن میں چودھری مہتاب دین کو وفا شعار حکومت انگلشیہ اور معاون دولت برطانیہ کے خطابات سے نوازا گیا تھا، اور بڑے وثوق سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد کہ ستلج کی اس پار راجہ بھوپ سنگھ لاہور دربار کی تلوار اور چودھری مہتاب دین مہاراج ادھیر راج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پورکھ نے ان 2 وفادار سپوتوں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو ستلج کی سرحد سے بالکل بے فکر کر دیا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ واہ گرو جی کا خالصہ اور چودھری مہتاب دین واہ گرو جی کی فتح ہے۔ چودھری مہتاب دین نے ان نایاب پروانوں کے لیے ریشم کی تہ در تہ تھیلیاں سلوائیں۔ دن میں کئی بار وہ ان تھیلیوں کو نسلی بٹیروں کی طرح ہاتھ میں لے کر کبھی سہلاتے تھے، کبھی مٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت چسکی لگا کر وہ تھیلیوں کو بڑے اہتمام سے کھولتے اور خطوط کو ادب و احترام کے ساتھ سر آنکھوں سے لگاتے اور جھوم جھوم کر بار بار پڑھتے۔ بادامی کاغذ کے یہ پرزے چودھری صاحب کے ذہن میں جل پریوں کی طرح ناچتے اور ان کا ایک ایک حرف الہامی پھوار کی طرح ان کی روح کے ریگزاروں پر رنگ برنگ ترشح کرتا۔ لاہور اور کلکتہ کے شاہی درباروں کا تصور ان کے دل و دماغ میں پھلجھڑیاں سی چھوڑتا، اور خیالوں کے اس گل و گلزار میں چمکور کی بستی بڑی ذلیل اور بے معنی نظر آتی تھی۔ یہاں کے لوگ طوطا چشم تھے، جو چودھری مہتاب دین سے کنی کترا کر گزر جاتے تھے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہ کیا تھا، کسی کے ہاں ڈاکہ نہ ڈالا تھا، کسی عورت کی آبرو نہ لوٹی تھی، اس کے برعکس وہ تو لوگوں کی مدد ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو اس گاؤں کا سر بلند کر دیا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے طفیل آج دور دور تک چمکور کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن یہاں کے کمینے لوگ اپنی عظمت کے اس احساس سے بے بہرا تھے۔ دن بدن مغایرات کی ایک ٹھوس دیوار چودھری صاحب کے گرد اٹھتی چلی گئی، اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑھی کی طرح سب سے کٹ کر الگ تھلگ پڑے رہ گئے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی، شام کو ہاتھی کی سواری بھی موقوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بند رہتے تھے تاکہ گاؤں والوں سے مڈ بھیڑ نہ ہو، جو آنکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کے اس پاگل کر دینے والی بیگانگی سے گھبرا کر چودھری مہتاب دین نے رخت سفر باندھا، اور ایک ہاتھی، 3 رتھ، 50 سوار اور بہت سے پیادوں کی جمعیت لے کر انہوں نے کلکتہ کا رخ کیا۔ جب چودھری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہا گاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بچوں نے از سر نو حویلی کی میدان میں گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا، اور جوان لڑکیوں نے حسب معمول کوٹھوں پر بیٹھ کر بابا صاحبہ کے دوہے گانا شروع کر دیے، جن میں آئینہ تو عشق الہی کا ہوتا تھا، لیکن عکس نوخیز مٹیاروں کے آرزو انگیز سپنوں، نئی دلہنوں کے متلاطم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آ کر دادی اماں کی سینہ بہ سینہ روایات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کہاں گئے؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ دادی اماں کوئی بات وثوق سے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوسی ندی کے کنارے ان کی ملاقات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ سے ہو گئی، جو ریت کی مٹھیاں بھر بھر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اسے باداموں کی طرح چباتے رہتے تھے۔ چودھری مہتاب دین نے اپنے لاؤ لشکر کو خیر بات کہا اور قلندرانہ وضع اختیار کر کے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ بنارس کے شہر میں صبح بنارس کی سیر دیکھتے دیکھتے وہ ایک برہمنی پر 1000 جان سے عاشق ہو گئے، جو گنگا میں اشنان کرنے کے بعد سورج دیوتا کو جل چڑھا رہی تھی۔ اس عاشقی میں انہوں نے 4 ابرو کا صفایہ کروایا
اور ایک ہندو سوامی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن ہمارے بڑے بوڑھوں نے اپنی انا کی حفاظت کے لیے یہ مفروضہ پال رکھا تھا کہ یہ سب پاپڑ بیلنے کے بعد چودھری مہتاب دین لاہور دادا صاحب کے دربار میں گوشہ نشین ہو گئے اور چند سال بعد سکھوں کے خلاف کسی معرکے میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما دیا۔ چنانچہ دادی اماں اپنی چادر کا پلو پھیلا کر بڑی عقیدت سے دعا مانگا کرتی تھیں، اللہ چودھری مہتاب دین کو قدم قدم پر جنت نصیب کرے، وہ دین اور دنیا دونوں سے سرخرو ہو کر اگلے جہاں سدھارا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ چودھری مہتاب دین میدان جہاد میں شہید ہوئے یا سائیں رہتا شاہ کے قدموں میں فوت ہو گئے یا بنارس کی ہندو برہمنی کے جوگ میں سورگ باش ہو گئے تھے۔ میرے دل و دماغ پر تو ان کے سیماب کی طرح مضطرب کردار کی بو قلمونی نے ایسی گرفت جما لی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس چٹکی بھر لوہ چون کو اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہری ٹاکیز، جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گارڈ بننے کے خیالات کافور کی طرح اڑ گئے اور چودھری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نے مجھے مگرمچھ کی طرح غڑاپ سے نگل لیا۔ عجیب و غریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔ کرم بخش بچپن ہی سے دادی اماں کا ملازم تھا، اب اس کی عمر 70 برس سے اوپر تھی، لیکن وہ دن رات تنومنت بیل کی طرح بے تکان کام کرتا تھا۔ اس کا تن بدن خاردار کیکر کی طرح سخت اور کرخت تھا، لیکن دل بڑا گداز تھا۔ کہنے کو وہ بالکل ان پڑھ اور جاہل تھا، لیکن یوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہاتھ میں الٹی پکڑ کر وہ صحیح ترتیب سے ساری نظم کے اشعار فرفر سنا دیتا تھا۔ اگر کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی جائے تو اس کی زبان پر نظم کی روانی بھی وہیں رک جاتی تھی۔ وہ خود بھی پنجابی میں بیت کہتا تھا۔ کبھی کبھی چودھری مہتاب دین کے قصے سنا کر جب دادی اماں عجیب سی لے میں بابا شہاب الدین کی گورمکھی دوہے الاپنے لگتی تھیں تو کرم بخش بھی پاس بیٹھ کر ہمیں اس کا مطلب سمجھایا کرتا تھا اور کہیں کہیں بابا صاحب کے کلام اور بیان میں حسب روایت اصلاح بھی دیتا رہتا تھا۔ بابا شہاب الدین صاحب کے دوہوں کا رنگ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا: او میرے یار، میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا، میں کیا جانوں تیرے پھول پیلے ہیں یا سرخ ہیں یا سفید ہیں، جو تیرا رنگ ہو وہی میرا رنگ ہے، میں تو تیرے باغ میں آنکھوں کے بل جاؤں گی۔ او میرے یار، تیرے دامن کو میں نے کبھی نہیں چھوا، تیرا دامن بادلوں سے پرے، ستاروں سے اونچا ہے، میں بیچاری تو کبھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ چھو سکی۔ تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تابناک ہے، کیونکہ اس کو میں خود اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہوں۔ او میرے یار، رات کی خلوت میں نے تجھ کو لمحہ بھر کے لیے آخر پا ہی لیا۔ اب میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا، ایسے خواب پر ہزاروں بیداریاں قربان، میں تو اسی کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں۔ او میرے یار، میں بھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں، دیکھ میں نے تیرے رخ پہ اپنے تصور کا حجاب ڈال رکھا ہے، اگر میں اپنے تصور کی آنکھ ذرا سی بند کر لوں تو ساری دنیا تجھے بے نقاب دیکھ لے گی۔ او میرے یار، تو احد ہے، تو صمد ہے، تو ابد ہے، تو ازل ہے، شکر کر تو میری گلی کا البیلا جوان نہیں، ورنہ میں تجھے خوب ستاتی، خوب ترساتی، خوب تڑپاتی، تجھے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی اور سارا سارا دن اپنے دروازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر تیرا تماشا دیکھا کرتی۔ او میرے یار، تو عزیز ہے، تو حفیظ ہے، تو کریم ہے، تو حلیم ہے، شکر کر تو میرے سینے کا ارمان نہیں، ورنہ اگر میرا سینہ پھٹ جاتا پھر بھی تو نہ نکل سکتا۔ او میرے یار، تو وہاب ہے، تو ستار ہے، تو تواب ہے، تو غفار ہے، شکر کر تو ہمارے کھیت کا راکھا نہیں، ورنہ میں ہر روز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی، تو رکھوالی کر ہی نہ سکتا، ساری کھیت کو چڑیاں چگ جاتی۔ او میرے یار، تو معبود ہے، تو مسجود ہے، تو مقصود ہے، تو موجود ہے، شکر کر تو میں نہیں، ورنہ نہ جانے تیرا کیا حال ہوتا۔